अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद बशारत साहब के साथ जो कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा ट्विन सिटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आप अपने बारे में और अपने वर्क के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सन 2008 से इसी शोबे से मुंसलिक हूँ। 2008 में मैंने ये ग्रेशियस मॉडल स्कूल एंड कॉलेज जहाँ पे आज बैठी हुई हैं आप, इसकी बुनियाद रखी थी और ये यहाँ पे इदारा मैंने बनाया था। उस वक्त से ये इदारा चल रहा है। इसके अलावा मेरे अलाइड स्कूल की मेरी 5 ब्रांचेज़ हैं और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, और प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी ये ट्विन सिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों इन शहरों में काम करती है। प्राइवेट एजुकेशनल सोसाइटी बेसिकली ये प्राइवेट स्कूल्स के जो इश्यूज़ हैं, उनके मसले मसाइल हैं जो भी हैं, उनको हल करती है। हमारी इस सोसाइटी में इस वक्त मोर दैन 300 और कॉलेजेस तकरीबन 400 इदारे रजिस्टर्ड हैं। मुख्तलिफ़ जोन्स हैं हमारे इस्लामाबाद के अंदर। हर जोन के अंदर एक क्लस्टर, एक बॉडी प्रॉपर मौजूद है। और अगर हम उनका नाम लें तो यहाँ से हम शुरू करें तो सबसे पहले जंगी सईदा जोन जो कि यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं ये हमारी है। उसके बाद फिर तरनोल है, आगे फिर G15, B17, D17 और इस तरफ G13। और इस्लामाबाद के अगर बाकी शहरों बाकी की बात करें इलाकों की तो उसमें बहाराकाऊ जोन, गुलबर्ग जोन, हाईवे जोन। रावलपिंडी कैंट की बात करें तो रावलपिंडी कैंट जोन, वहाँ पर ये हमारी मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी बॉडीज़ मौजूद हैं, हर एक के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। तो प्रॉपर एक ये सेटअप है जो कि इस वक्त काम कर रहा है। काम हमारा ये है कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना, कि अगर आज हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि अपने बल बोते के ऊपर काम कर रहा है, हमारे जितने भी ये तालीमी इदारे हैं ये लो कास्ट, आप कह लें कि 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक फ़ी के अंदर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अब इनके साथ जो बाकी इदारों के जितने भी इदारे हैं, खा वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, खा वो ओल्ड एज बेनिफिट है, खा वो सोशल सिक्योरिटी है, खा वो FBR है, खा वो जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, उन सब के साथ एक जो रोल प्ले करना है वो हमारी ये सोसाइटी एक रोल अदा कर रही है। असल ये जो काम करने वाला था बुनियादी तौर पे, ये तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के रियासत आप कह सकती हैं कि आइन के अंदर जब आइन बना तो क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक एक ही नारा सब ने लगाया कि तालीम जो है ये रियासत ने देनी है, सेहत भी उसके साथ है। ये रियासत का बुनियादी आइनी फरीज़ा है। और एक आपने सुना होगा आइन का आर्टिकल 25A कि रियासत का काम है कि उनको तालीम देना। तो रियासत उसमें नाकाम हुई, किसी भी वजह से फ्लॉप हो गई, तो ये प्राइवेट सेक्टर मैदान में आया और 80s के बाद 90s के बाद ज़्यादा तालीमी इदारे बने। आज हम ये कह सकते हैं फ़ख्र के साथ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 65% बच्चों को तालीम प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि जो इस वक्त हम इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक मौजूदा अगर हम बात करें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से, तो आपको पता होगा कि 2 करोड़ और एक सर्वे के मुताबिक 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है, जो गुर्बत की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहा। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज अगर हम मवाजना करें दुनिया के साथ तो तालीम के मैदान में इस वक्त हम तकरीबन 139 में 139 नंबर पर मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी। वजह क्या है कि जिस तरह से रियासत ने एक रोल प्ले करना था वो नहीं कर सकी। अगरचे प्राइवेट सेक्टर ने इस गैप को आके फुलफ़िल किया और कर भी रही है। और मैं ख़ास तौर पर अब बात करूँ कि मौजूदा हुकूमत ने बिलखसूस हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और चीफ़ मिनिस्टर जो हमारी पंजाब हैं, उन्होंने इस पे बहुत ज़ोर दिया है। और पंजाब के जो वज़ीर तालीम हैं उन्होंने इस पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से पेफ
انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر یعنی تعلیمی جو گورنمنٹ کے سیکٹر ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے درمیان ایک پارٹنرشپ آپ کہہ لیں کر کے انہوں نے اس گیپ کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ وہ لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ادارے کی رجسٹریشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ 10% بچوں کو فری نہ پڑھائیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ نہ بھی کہیں، ریاست نہ بھی کہے، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اس وقت میں اگر جس ادارے میں بیٹھا ہوں میں اس کی بات کروں تو تقریباً 100 اسٹوڈنٹس یعنی 1000 میں سے 100 اسٹوڈنٹس کو ہم فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں۔ اس میں جو بھی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ وہ یتیم بچہ ہے، آرفن ہے، یا اس کے کوئی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان سب کو ہم فری تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فری، اور یہ ہمارا حق ہے، ریاست کا ہمارے اوپر ایک قرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس شعبے سے جس طرح سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہ اپنی کوشش و کاوش جاری رکھیں۔ اب یہ آتے ہیں ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے کہ تنظیم، دیکھیں کوئی بھی ایسوسیشن بنتی ہے، کوئی بھی تنظیم بنتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو، کوئی بھی بندہ جب پرائیویٹ اسکول بناتا ہے نا، اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ گئے، کالج سے پڑھ کے آ گئے، یا کہیں پہ ابھی انہوں نے کچھ عرصہ ٹیچنگ کی ایکسپیرینس لیا۔ اب ادارہ چلانا اور پڑھانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہماری سوسائٹی یا چیمبر آف ایجوکیشن ایک کردار ادا کرتی ہے کہ جو جتنے بھی اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعلیمی ادارے ہیں، ہم ان کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کا اہتمام کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے آکسفورڈ پریس کے ساتھ، آکسفورڈ یونیورسٹی کے والوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ قریب ہی بہت بڑا ایک ٹیچرز ٹریننگ کا پروگرام کیا۔ آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہم نے فیڈرل بورڈ اور ریگولیٹری اتھارٹی اسلام آباد کے ساتھ مل کر تقریباً 400 اساتذہ کرام کے لیے ایک بہترین تعلیمی سیشن کیا۔ خاص کر جو بورڈ کے اندر ایک چینجز آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا اس کا، کہ اب پورے پاکستان کے اندر ایک SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ شروع تو خیر کافی عرصے سے تھا، لیکن موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے اس پر خاصا زور دیا ہے، ڈاکٹر اکرام علی ملک صاحب جو ہمارے چیئرمین فیڈرل بورڈ ہیں اور ریگولیٹری اتھارٹی کی چیئرپرسن، کہ رٹا سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کہ ایک وہ دور تھا ہمارے بچے رٹے لگاتے تھے، کتابیں ساری رات رٹا لگاتے تھے، اور پھر آتا بھی ظاہر ہے اسی میں سے تھا، بک کے اندر سے تھا۔ لیکن اب ہماری موجودہ گورنمنٹ نے سلسلے کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ایک ہمارا بچہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں رٹا مارنے کے بعد آج بھی ہم پیچھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ SLO بیس کو SLO سسٹم کو متعارف کروایا ہے۔ اب بچے کو کوئی بھی ایک مخصوص کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک انہوں نے اسے کہتے ہیں کہ کیریکولم بنا کر دے دیا ہے کہ یہ آپ کا کیریکولم ہے، انہوں نے گورنمنٹ نے ڈیزائن کر کے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ گورنمنٹ کے دور میں ایک نعرہ لگا تھا، ون نیشن ون کیریکولم، اس کے اوپر انہوں نے کام سٹارٹ کیا، پھر وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچا، لیکن آج اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو بورڈ کے اندر جتنی بھی اصلاحات آ رہی ہیں، جو جدت ہے، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، الحمدللہ ہم اس کو متعارف بھی کروا رہے ہیں، اپنے ٹیچرز تک وہ پہنچا رہے ہیں، اپنے پرنسپلز تک وہ پہنچا رہے ہیں، یہ ہم اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو موجودہ دور کے اندر کن کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس وقت ہمارے جتنے بھی، میں یہ آپ کے قریب وفاقی دارالحکومت میں یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ تقریباً 2000 پرائیویٹ سکول ہیں اس وقت جو تعلیمی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اب ان تعلیمی اداروں کے مسائل کیا ہیں؟ اگر ہم ان پہ بات کریں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ ٹیکسز ہمارے تعلیمی اداروں پہ بہت زیادہ لگا دیے گئے ہیں۔ اگر ہم مختلف محکموں کی بات کریں، ہر محکمے نے ہمارے اسکول کو، ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر ٹیکس لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ بات کریں FBR کی تو ان کا ٹیکس، اگر آپ بات کریں ہمارے جو بجلی کے میٹرز ہیں وہ کمرشل کر دیے گئے ہیں، اگر آپ بات کریں باقی جو طرح طرح کے جو ایڈورٹائزمنٹ کے ٹیکسز ہیں، یعنی کہ فی کے اوپر بھی اب ہمیں سننے میں آ رہا ہے کیونکہ AVM مشین انسٹال ہونے لگی ہے۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں، ہم نے کب انکار کیا ہے، لیکن گورنمنٹ ہماری سرپرستی بھی کرے۔
آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں بھائی، جو کام آپ نے کرنا تھا وہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو یہ میں اپنے جتنے بھی ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے ضرور آپ کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی سرپرستی کریں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کو یہاں پہ لا سکیں، اور اگر آپ کی سرپرستی ہوگی تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے، ہم ہر سال بچوں کے لیے بڑے وسیع پیمانے پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ایکسٹرا کو کریکولم ایکٹیویٹی، جسے آپ کہتے ہیں نصابی، ہم نصابی سرگرمیاں کہ بزم ادب، بچوں کے لیے تلاوت نعت تقریر کے مقابلے، اسی طرح سے اگر ہم بات کریں بچوں کے لیے سپورٹس گالا کے ایونٹس چھوٹے چھوٹے مختلف سطح پہ، پہلے ہم زونل سطح پہ ان کے مقابلے کرواتے ہیں، پھر حال ہی میں ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا اسلام آباد کے اندر جس میں 5000 سے زائد طلبہ و طالبات نے آ کے حصہ لیا، اور 5000 سے زائد طلبہ و طالبات نے وہاں پہ سپورٹس گالا میں آ کے جو بھی سرگرمیاں تھیں یہ وہاں پہ آ کے انہوں نے کی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ آج کے موجودہ دور کے اندر جو ہمارے بچے ہیں موجودہ دور کے اندر، وہ موبائل، وہ ٹیب، وہ بچے گھر کے کمرے کے اندر بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ہماری آرگنائزیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کو یہاں سے نکال کے بچوں کو ہم میدان میں لے کر آئیں، کیونکہ جب یہ میدان آباد ہوں گے تو ہمارے جتنے بھی یہ بچے ہیں یہ بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور جو ہمارا بچہ بالکل موبائل کے اندر ایک انگیج ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ اور نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی گیمز یا اس طرح کے پروگرامز کر کے اپنے بچوں کو ہم یہاں سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور نصابی، ہم نصابی سرگرمیاں، جسمانی نشو و نما کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد بھی کریں۔ یہ ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج کل ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ جو اتنا ایکٹیو ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چیف منسٹر صاحبہ، ہمیں سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کا ایک ویژن ہے، اور اس وقت جو تعلیم کے لیے ہماری چیف منسٹر صاحبہ رول پلے کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہم نے اتنی متحرک باصلاحیت وزیر اعلیٰ نہیں دیکھی۔ ایک تو وہ ہمیں خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں ایک خاتون وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب میں منتخب ہوئیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر دوسری بڑی بات کہ انہوں نے جو ان کے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا، انہوں نے بالکل ان کو فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اجازت ہے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، تعلیمی اداروں کو، اور انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر کو بہت زیادہ اس وقت بہتر کیا ہے کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے، اگر دانش سکول کی بات کریں وہاں بھی لے کر آئے، اور جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا۔ تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے۔ بھلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ جس طرح سے ایک رول پلے کر رہی ہیں، یہ ہمارے ملک کے تعلیمی گراف کو اوپر لانے میں بہت زیادہ مدد کرے گا۔ ہاں، ایک ہم ضرور ان کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ بھی آپ کا ہی ہے، آپ ہماری بھی اگر سرپرستی کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ جتنی زیادہ آپ کے دل میں تکلیف ہے اور درد ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ملک کا کوئی بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہے، اگر آپ ہمارے سر پہ دستے شفقت رکھیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ بس ہماری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ان پرائیویٹ سکولز کی، پرائیویٹ سیکٹر کی آپ سرپرستی کریں۔ سر، آج آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا، اور مزید آپ سے دوبارہ ہم ملاقات کریں گے اور آپ کے بارے میں ہم اور جاننا چاہیں گے۔ ضرور انشاءاللہ۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تھینک یو۔